अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल बेस्ट नावल हब में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। नावल है इश्क से आगे, बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग नावल है लिसनर्स। बहुत देर के बाद दोबारा से मैंने नावल स्टार्ट किया है लिसनर्स। आपको ज़रूर पसंद आएगा, बहुत डिफरेंट स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही हार्ट टचिंग, इमोशनल और रोमांटिक होने जा रही है। तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। अपने झुका हुआ सर एक झटके से ऊपर करके उसने जुनूनी अंदाज में हंसना शुरू कर दिया था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये एकदम से जुनूनी कैसे हो गया। वो जो उसकी रस्सियां खोलने से दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि शायद इस पर उस दरिंदे को रहम आ गया है, मगर उस वक़्त फिर भी खौफजदा हो चुकी थी। जैसे ही उसकी जुनूनियत देखी, माई डॉल, माई इनोसेंट डॉल, अब वो हंसते हंसते उसके गले को ज़ोर से दबा रहा था, जिससे उस लड़की को हलक से सांस खींचने में मुश्किल हो रही थी। वो खांसते हुए उसके हाथों से अपनी गर्दन छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर वो उसको तड़पते देखकर उस और ज़ोर से उसकी गर्दन को दबा रहा था। जब लड़की को यकीन हो गया कि वो अब नहीं बच सकेगी, तभी उस खूबसूरत शैतान बेबस को उसको वापस कुर्सी पर फेंक दिया था। डॉल, देखो तुम कितनी गंदी हो रही हो और तुमसे कितनी स्मेल आ रही है, चलो मैं तुम्हें नहलाता हूँ। वो शैतान उसकी तरफ बढ़ने लगा और उस पे कहते हुए वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और एक ट्राली घसीटता हुआ अंदर लाया। ट्राली में एक फिक्स्ड हीटर पर एक लंबा सा वेजल रखा हुआ था, जिसमें सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा मादा उबर रहा था। चलो डॉल, अब मैं तुम्हें इस स्पेशल वैक्स से नहलाता हूँ जो तुम्हारी इस खूबसूरत स्किन को जला डालेगी और तुम्हारा जिस्म एक गोश्त के लोथड़े में बदल जाएगा। इसके बाद सुनकर लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ ली गई हो। वो अपनी तरफ उसकी धुंधलाई नज़रों से बढ़ते देखकर एक धीरे धीरे उसके दिमाग पर तरीकी छाने लगी और उसके बेहोश हवास उसके साथ छोड़ने लगे थे और उसकी गर्दन एक तरफ ढल गई थी। तभी बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आने लगी थी। वो अपने होश गुम होने की गोने के चक्कर में थी कि व्हील चेयर पर बैठी हुई वो लड़की आसमान पर पूरी आबोताब से चमकते हुए चांद को देख रही थी। उसको हमेशा चांदनी रातों में चमकता हुआ पूरा चांद अपनी फिक्स्ड फैसिनेटेट करता था। वो घुटनों बैठी ऐसे ही चांद को देखा करती थी। अब वो महवियत से आसमान की तरफ देखती हुई कोई खूबसूरत संगी मुजस्मा ही लग रही थी, जिसको कुदरत ने बड़े प्यार और फुर्सत से तराशा था। चांद को यकटक देखते हुए उसका जहन कहीं और माजी में भूल भुलैया में भटक रहा था। कमरे में तल मुलहक टेरेस पर दोनों हाथ सामने लगी ग्रिल पर टिकाए चांद को देखने में महव थी, जब किसी ने पीछे से उसको बाहों में कैद कर लिया। और इतने ध्यान से क्या सोचा जा रहा है माई लिटिल एंजल? उसके कंधे पर चेहरा टिकाए उसकी गर्दन को चूमता हुआ पूछ रहा था। आपको पता है, मुझे ये चांदनी रातें बहुत फैसिनेट करती हैं। मैं जब भी उस मुकम्मल चांद को इस खूबसूरती में खोसी जाती हूँ। वो खोए खोए लहजे में बोल रही थी और उसकी बात सुनकर वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। उसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला, और आपको पता है कि मुझे एक छोटी सी एंजल बहुत फैसिनेट करती है, और जब मैं उसको देखता हूँ उसकी खूबसूरती में खो जाता हूँ और सब कुछ फरामोश कर देता हूँ, यहाँ तक कि अपनी ज़ात भी। वो उसके चेहरे को तकता हुआ बोल रहा था और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामते हुए वो अजीब मोहब्बत लुटाती नज़रों से उसको देख रहा था। आप बताएं ना, आप मुझे इतना फैसिनेट क्यों करती हैं? क्योंकि आप मुझे अपना दीवाना बनाया हुआ है। क्यों आपके सिवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता? क्यों आप मुझे अपनी तरफ खींचती है? क्योंकि आपके सामने आते ही मैं दुनिया भूल जाती हूँ। क्यों? वो उसको देखता हुआ बेसाख्ता पूछ रहा था और उसके सवाल में इस तरह दीवानगी भरे थे कि जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। और उसकी आंखों में छलकती मोहब्बत सामने खड़ी लड़की की ज़िंदगी थी। वो शख्स उसके लिए सरापाई मोहब्बत था और उसकी नज़रों से बचने के लिए उसने अपने सुर्ख पड़ते चेहरे को बेइख्तियार उसके सीने में छुपा लिया था। उफ, ये शर्म आपकी हर अदा का तलाना है। इस कमज़ोर से दिल पर इतने वार क्यों करती हैं आप? हम उसको बाहों में उठाते हुए वो अंदर ले जाते हुए बोल रहा था। अंदर लाकर उसको बेड पर लटाते वो खुद भी उसके साथ ही लेट गया। उसकी जज्बे लुटाती हुई निगाहें हमेशा की तरह उसको बौखलाहट में मुब्तला कर चुकी थी कि आपको पूरी आबोताब से चमकता हुआ चांद अच्छा लगता है। मैं उसकी तरफ देखने लगी और उसका ध्यान बटाने के लिए वो बात बदलते हुए पूछने लगी। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब उसको हासा मायूस किया था और उसके दिलकश चेहरे को देखते हुए उसने मासूमियत से उसकी पकड़ और भी सख्त कर दी। अब वो बुरा मान चुकी थी, इसलिए उसके छुड़ाते हुए उठ बैठी। ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब हर कोई खुद को पसंद करता है, अपने आप को अच्छा लगता है, पर मैं आपसे चाँद के बारे में पूछ रही हूँ। आप उसको नापसंद नहीं कर सकते। आपने शायद कभी उसको गौर से देखा ही नहीं।
وہ کتنا خوبصورت ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے آخر میں ناک چڑھا کر بولی، آپ آئینہ دیکھتی ہیں؟ اتنی غیر متوقع بات وہ حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کی پیشانی چھوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی پیشانی پر ہٹا کر چوم لیا تھا۔ بتائیے نا، آپ آئینہ دیکھتی ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ سبھی لوگ آئینہ دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتی ہوں؟ وہ معصومیت سے گردن اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کو بتا رہی تھی، اور اس کی اس ادا پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا اور اس نے بے ساختہ دوبارہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ پھر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اس کا گال زور سے چومتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے آئینہ میں ہی نظر آتی ہوں، سر سے پیر تک خود کو دیکھتی ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آئینہ اس کو سب کچھ دکھاتا ہے؟ ایک بار وہ معصوم سے لہجے میں اس کو سمجھا رہی تھی۔ کیا اسٹائل تھا، ایسا اسٹائل کہ جو کسی ڈل اسٹوڈنٹ کو ہوتی اس کی ٹیچر۔ اس کی معصومیت کا تو یہ دیوانہ تھا۔ نہیں، آئینہ سب کچھ نہیں دکھاتا، اور نہ ہی آپ آئینہ ٹھیک سے دیکھتی ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا نا، میں آئینے میں خود کو سر سے پاؤں تک دیکھتی ہوں، اور عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ۔ اس نے نہ سمجھی میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ خود کو آئینے میں نہیں دیکھتی، اور نہ ہی آئینہ آپ کو سب کچھ دکھاتا ہے۔ اب وہ بازی تھا اور وہ نہ سمجھی سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس پر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ اگر آپ آئینہ دیکھتی تو آپ کو سب دکھاتا، اور آپ نظر آتا اس کی پیشانی پر نور بن کر میں چمکتا ہوں۔ وہ اس کی چھوٹی سی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ اگر آپ آئینہ دیکھتی تو آپ کو سب دکھاتا، تو آپ کو نظر آتا کہ آپ کو گالوں پر لالی بن کر میں ہی تو دہکتا ہوں۔ اب اس کے گلابی گالوں کو چوم رہا تھا۔ اگر آپ آئینہ دیکھتی تو آپ کو سب دکھاتا کہ آپ کو نظر آتا ان آنکھوں میں روشنی بھر کر ہر طرف بکھرتا ہوں، اور اب وہ اس کی خوبصورت نشیلی آنکھوں میں جھوم رہا تھا۔ اگر آپ آئینہ دیکھتی تو آپ کو سب دکھاتا، آپ کو نظر آتا کہ ان لبوں پر مسکراہٹ بن کر تو میں ہی کھلتا ہوں۔ اس بار انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ دیوانگی ایک بار پھر اس کی بولتی بند کر چکی تھی۔ اب بھی اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو دبوچے ہوئے وہ شرم سے لرز رہی تھی، جس کو وہ اچھی طرح سے محسوس کر چکا تھا۔ ان کی شادی ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ تمام فاصلے مٹنے کے بعد بھی وہ اس کی قربت پر روز اول کی طرح ایسے ہی گھبرا جاتی۔ اس لیے اس نے ذرا سا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کو پھر سے بتایا۔ آپ آئینہ نہیں دیکھتی، اور نہ ہی آپ کو سب کچھ دکھاتا ہے مائی لٹل اینجل۔ اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ آپ سر سے پاؤں تک آپ نہیں، میں ہوں، اور میں ایک خود غرض شخص ہوں جو صرف خود کو پسند کرتا ہوں اور خود سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت وضاحت پر اس کو دیکھتی رہ گئی، اور جو لمحوں میں معتبر کر گیا تھا، اور اس نے نم آنکھوں سے اپنے اس دیوانے کو جھجکتے ہوئے محبت بھری نظروں سے دیکھا، جو ایک بار پھر اس پر جھکتا ہوا سائڈ لیمپ بند کر چکا تھا۔ بچے کی رونے کی آواز پر اچانک ہوش میں آئی۔ اسے اپنے ہاتھوں پر نمی کا احساس ہوا، اور اس نے چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اور بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر گر گیا، اور اس کا پورا چہرہ آنسوں سے ترچا ہو چکا تھا۔ یعنی وہ کافی دیر سے رو رہی تھی، وہ بھی اس شخص کے لیے جو اس کا اور اس کے بیٹے کا سب سے بڑا گناہ گار تھا، جس سے اس نے کبھی شدید ترین محبت کی تھی، آج اتنی ہی نفرت کرتی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، مرتے دم تک نہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود کو ایک بار پھر بابر کروایا تھا، اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ اب وہ ویل چیئر کا رخ بیڈ کی طرف کرتے ہوئے اپنے ایک ماہ کے بیٹے کے پاس جا رہی تھی، جو ابھی بھی رو رہا تھا۔ ہیلمٹن میں آج صبح سے ہی بہت خوبصورت منظر لے کر اتری تھی۔ اتنے دنوں سے ہو رہی برف باری آج خوش قسمتی سے بند تھی، اور مگر ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس وقت ہیلمٹن کے مشہور برینڈ فورڈ ریل ٹیل گارڈن میں آئے ہوئے تھے۔ یہ گارڈن کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہاں بنے ریل ٹنل سے گزرنے والی ٹرینز ہیلمٹن کو دوسرے مختلف شہروں سے جوڑتی ہیں، اور پھر ٹنل کے علاوہ ہارس رائڈنگ اور بائک رائڈنگ، سائیکلنگ، جاگنگ کے لیے بھی الگ الگ حصے مخصوص کیے گئے تھے۔ وہ چاروں بھی گارڈن کے دوسرے حصوں سے گھومتے ہوئے اب سائیکلنگ کے لیے مخصوص ایریا کی طرف آئے تھے۔ یار رکیم، ویسے کینیڈا آنے کا تیرا آئیڈیا کتنا برا تھا۔ برا بھی نہیں تھا، فہم نے رکیم کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تجھے یہاں آنے میں اچانک سے کیا اچھائی نظر آئی میرے بھائی؟ یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو کل صبح تک تو کم سے کم مجھے 311 بار جتا چکا ہے کہ یہاں آ کر ہم نے سب وقت برباد کر دیا، اور جہاں تو رج کے بور ہو رہا ہے، ساتھ ہی ہمارے بدمزے کھانے کھا کر تو منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ رکیم نے فل تنزیہ ٹون میں اس کو ایک ایک بات جتاتے ہوئے کہا تھا۔ سمجھا کرو یار، یہ کل رات کے حادثے کے اثرات ہیں۔ کل رات سے اس کا مینٹل ڈپارٹمنٹ ہلا ہوا ہے۔
جب سے اس نے اس شیرنی کو دیکھا ہے جو اس کے حوال بحال نہیں ہونے دے رہی، اور اب اچانک بورنگ لگنے والے ہیلمٹن سے اسے ہچک ہو گیا۔ آگے چلتے حالب نے مڑ کر دل جلانے والی مسکراہٹ سے فہم کو دیکھا، ساتھ ہی رکیم کو آنکھ ماری جس پر دونوں زور سے ہنس دیا۔ فہم کلس کر رہ گیا۔ ویسے فہم وہ سب تو ٹھیک ہے کاکے، مگر تو اس لڑکی کو ڈھونڈے گا کیسے؟ عادی نے بھی فہم کو چھیڑتے ہوئے شرارت سے کہا۔ محبت میرے بھائی، محبت، اپنی محبت پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اگر میری محبت سچی ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی۔ فہم نے بڑے جذب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ بیسٹ آف لک بڑی، تو اپنی اس ننھی منی محبت پر تکیہ کیے رکھ کے، بھلے اس کی عمر ابھی تک 8 گھنٹے 2 منٹ 32 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ رکیم نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے کہا تھا، جس پر حسب توقع وہ تھپ گیا تھا اور مکہ مارنے اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ مگر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب فہم حالب اور عادل کو گورتا ہوا باقاعدہ کوسنوں پر اتر آیا تھا۔ اڑا لو مذاق، خدا نے چاہا تو یہ دانت جوانی میں ہی ٹوٹ کر گریں گے، گنجے ہو جاؤ گے اور پھر گنجے۔ تینوں کی راکھی ساونت جیسی بیویاں ہوں گی، افریقی قحط ڈوگان کی صورت کے جیسے بچے ہوں گے تمہارے۔ میں تمہیں شاپ دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں بد دعائیں دے رہا تھا۔ ان تینوں کے چہرے ہنسی سے روکنے کی کوشش میں سرخ ہو چکے تھے۔ وہ دو کی جوڑی کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر روڈ پر بالکل سائڈ پر چل رہے تھے۔ رکیم فہم پیچھے تھے، عادی اور حالب آگے بڑھ رہے تھے۔ حالب سائیکلنگ ٹریک والی سائڈ پر تھا۔ ابھی وہ پیچھے مڑ کر کچھ ہی کہنا چاہتا تھا کہ فل اسپیڈ سے سامنے آتی ایک سائیکل نے اسے زور سے ٹکر مار دی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف زمین پر گرا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ اب تک وہ غائب دماغی سے روڈ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں بھی حیرت سے منہ کھولے کبھی زمین پر حالب کو دیکھ رہے تھے اور کبھی کچھ دور جا کر رکتی سائیکل کو۔ ابھی گدھے مجھے اٹھاؤ گے اور جو ہی ہونک بنے دیکھے رہے گے، منہ کھولے کھڑے رہو گے۔ جو حواس بحال ہوتے ہی اس کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے ایک نظر خود کو بے وقوفوں کی طرح تکتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا اور ان پر چڑھ دوڑا۔ ہاں اٹھ جلدی۔ عادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر ہونہار نظروں سے اس سائیکل سوار کو گھونٹ کر جواب سائیکل کو وہی چھوڑ کر تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ او آئی ایم سو سوری، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ جلدی گھبرائے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی نظر جیسے ہی حالب کے چہرے پر پڑی وہ ایک دم خاموش ہوگی۔ اب وہ ٹکٹکی باندھے حالب کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دبلی پتلی بے حد سفید رنگت کی لڑکی، چہرے کے نقوش گہری اوشن گرین آئیز والی۔ اس نے اپنے ہی بے حد لمبے بالوں کی پونی باندھی ہوئی تھی جو اس کی پونی پنک ٹریک جیکٹ سے کافی نیچے لٹک رہی تھی۔ سر پر اونی سٹائلش وولن کیپ پہنے وہ لڑکی شاید عربی تھی، مگر اس کا انگلش ایکسیڈنٹ عربیوں جیسا نہیں تھا۔ وہ امریکن ایکسیڈنٹ میں بول رہی تھی۔ نو اٹس اوکے، کوئی خاص چوٹ نہیں لگی، فہم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ حالب نے گور کر فہم کو دیکھا جس کی لیفٹ کونی پر زور سے زمین پر لگی تھی، جس میں اس وقت شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ پھر ایک نظر اس پر ڈالی گئی تھی جس نے شاید فہم کی بات سنی بھی نہیں تھی، کیونکہ اب وہ بنا پلک چپکائے اسٹائل کھڑی حالب کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ لگتا ہے یہ تو گئی، اپنے ہیرو کو دیکھتے ہی فدا ہوگی۔ رکیم نے عادی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اردو میں کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دیا اور برابر میں کھڑے فہم کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، زور سے کونی مرائی جو مسلسل شرارتی نظروں سے حالب اور اس لڑکی کو دیکھے جا رہے تھے۔ فہم نے بل بلا کر کھا جانے والی نظروں سے عادی کو دیکھا۔ انسان کا بچہ بن بھرنا، فہم نے عادی کو مکہ مارتے ہوئے دکھاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ایک بار پھر حالب اس عربین بیوٹی کو دیکھنے لگا۔ حالب نے بیزار ہوتے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے سائیکل سواروں کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کو جو مکمل اسٹیچو بنی اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ او ہیلو میڈم، ہوش میں آ جائیں اگر اور اپنی راہ جائیں، مگر اب ذرا دھیان سے اپنی ہیلی کاپٹر والی اڑائیے گا، کہیں پھر سے یہ کریش نہ ہو جائے۔ حالب نے اس لڑکی کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے انگلش میں کہا تھا، جس پر ایک دم چونک کر ہوش میں آئی اور شرمندہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ان چاروں کو دیکھا جس میں ان تینوں کی مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے، ایک وہ تھا جس کو دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خود کو بھی بھول گئی تھی، اور اس وقت سامنے کھڑا اس ناپسند نظر اس طرح دیکھنے پر اس کا دل نہ جانے کیوں اداس ہو گیا۔ ایک بار پھر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میری سائیکل کی سپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی تھی، میں اس کو کنٹرول نہیں کر پائی، اچانک آپ سامنے آ گئی اور آپ کو لگی۔ وہ دھیرے دھیرے کمپلیٹ امریکن ایکسینٹ انگلش میں ان کو وضاحت دے رہی تھی، تھوڑی سی میم، آپ کو سپیڈ تھوڑی نہیں بہت تیز تھی، کتنے زور سے آپ نے مجھے اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، بٹ اٹس اوکے، لیکن کنٹرول کرنا سیکھے، سائیکل کو بھی اور خود کو بھی۔ حالب نے کچھ دیر پہلے اس کی دنیا اور مافیا بلائے مستقل کو خود کو دیکھنے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، اوکے میں آگے سے دھیان رکھوں گی۔ اس نے کافی حد تک خود کو نارمل کر لیا تھا، اس لیے
قدرے کانفیڈنس سے بولی تھی۔ وضاحت دینا، باقی معافی مانگنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ جہاں جاتی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی اور بڑے مزے سے بنا کسی ایکسکیوز کے آگے بڑھ جاتی۔ وہ ایک ہنستے ہساتے والی جولی سی فطرت کی لڑکی تھی۔ وہ ہر بات پر پرینک کرتی تھی، خود بھی ہنستی اور دوسروں کو بھی ہنساتی۔ کسی کو ماننا تو اس کو سیکھا ہی نہیں تھا اور اس کا بھی اردو ایکسکیوز بتانے کا تھا کیونکہ وہ غلط جگہ واکنگ کر رہی تھی۔ اس پر نہ جانے کون سا سحر پھونکا تھا کہ اس کے سامنے مسلسل اپنی فطرت کے خلاف اس کی طنزیہ باتیں سن رہی تھی۔ وہ اپنی غلطی مان رہی تھی، کبھی معافی تو کبھی وضاحتیں دے رہی تھی۔ گڈ حالب نے ایک لفظی جواب دے کر ان تینوں کے چلنے کا اشارہ کیا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے سویٹ گرل؟ فاہم نے حالب کی طرف دھکیل کر اس کے راہ اور رسم بڑھانے کے شروع کر دیے تھے۔ فاہم شرافت سے چل یہاں سے، حالب نے اس کی تنبیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے رک تو صحیح یار، اپنی ننیال کی لگتی ہے اور کتنی خوبصورت بھی ہے۔ بیٹھے بٹھائے تیری لاٹری لگی اور اس لیے چپ رہ، میں تیرے لیے فیلڈنگ آ رہا ہوں۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ فاہم کی مما عربی تھی، اس لیے وہ سب کو عربی لوگوں کو اپنے ننیال میں شامل کرتا ہے۔ ابھی وہ اس نے اردو میں حالب سے کہا تھا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر انگلش میں بولا، یور گڈ نیم پلیز۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے، میرا نام سفین مراد ہے، میں یہاں ہیلمٹین میں رہتی ہوں، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاپا پاکستانی ہیں۔ اردو میں جواب دیتے ہوئے مسکراہٹ دبائے مسلسل ان کے چہرے دیکھ رہی تھی جو حیرت سے منہ کھولے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ہیلمٹن میں انہیں کسی لڑکی سے ملنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ سفین نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے مسلسل انہیں دیکھ رہی تھی۔ او ہیلو، وہ سر ہوش میں آ جائیں اور آگے کسی کے سامنے بھی کچھ بھی بولنے سے پہلے دھیان رکھیں گے کہ آپ کسی کے متعلق کچھ بھی الٹا سیدھا بول رہے ہیں۔ وہ سامنے والا حرف حرف سمجھ تو نہیں رہا۔ وہ حالب کے سٹائل میں چٹکی بجاتے ہوئے انہیں واپس ہوش میں لاتے ہوئے دوبارہ انگلش میں بولی جو خجالت سے سرخ چہرے کے ساتھ اب شرمندے سے کھڑے تھے۔ ویسے آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگا، امید ہے دوبارہ ملاقات ہوگی، میں یہاں روز آتی ہوں، زندگی رہی پھر ملیں گے، بائے بائے۔ اب وہ مڑ کر واپس جا رہی تھی۔ آگے جا کر سائیکل پر بیٹھے اس نے مزے سے مڑ کر دوبارہ انہیں دیکھا اور اسی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک خاص نظر حالب پر ڈالتی ہوئی مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ حالب اس کے دور جانے تک اس کو دیکھتا رہا، پھر سر چٹک کر رہ گیا۔ اب اس نے گھور کر ہونہار نظروں سے فہم کو دیکھا اور حکیم، عادی اور آستینیں چڑھاتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر تینوں یک زباں ہو کر چلائے، ٹیک! اب سائیکلنگ کرتے ہوئے لوگ حیرت زدہ ان تینوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنی جان بچا کر فہم بھاگ رہے تھے۔ فہم کے دونوں ہاتھ اور پیر پکڑے اسے ذبح بکرے کی طرح لٹکائے اپارٹمنٹ میں لے جا رہے تھے جہاں آج تک یقیناً بریانی بنتی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کے گھر میں قدم رکھتے ہی صالحہ جلدی سے سلام کرتی ان کے پاس پہنچی تھی اور ان کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے بیڈ روم تک جا رہی تھی۔ اندر آ کر بریف کیس اس جگہ پر رکھا اور آگے بڑھ کر ان کا کوٹ اتار کر ہینگ کرنے لگی تھی۔ پھر جلدی سے ان کے کپڑے اندر واش روم میں رکھنے چلی گئی تھی۔ اب جلدی سے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ واش روم سے باہر آتی وہ ان سے بولتی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ گھر میں اتنے نوکر ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے تمام کام خود کرتی اور ان کی پسند کے سارے دیسی بدیسی کھانے خود بھی بناتی۔ اب وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے پاس کھڑی تھی، ہر ڈش ان کو ٹرائی کرنے کو کہہ رہی تھی۔ نوکر ایک کے بعد ایک ڈشز لا کر ٹیبل پر سجا رہے تھے جنہیں وہ ان کی پلیٹ میں ڈالتی جا رہی تھی اور ان کے برابر میں بیٹھی ان کی 7 سالہ بیٹی اب تک خالی پلیٹ لیے ان کی منتظر تھی، مگر وہ شوہر کی ناز برداری میں لگی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، کل میرے اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے، ٹیچر نے آپ کو اور مما کو بلایا ہے، آپ کل آئیں گے نا؟ بچی نے اپنی بڑی بتھا بلو آئے خوبصورت آنکھوں میں آس لیے باپ سے پوچھا تھا۔ نہیں، انہوں نے قدرے بے رخی سے نظر چراتے ہوئے کہا تھا، لیکن کیوں؟ وہاں سب بچوں کے پیرنٹس آئیں گے، آپ کو اور مما کے ساتھ آنا ہوگا۔ وہ مجھے بہت کام ہے، تم اپنی مما کو لے جانا، میں نہیں آ سکوں گا، اس پر مجھے بحث نہیں چاہیے، اب چپ چپ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے قطعیت سے کہہ کر بات ختم کر دی۔ آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، کبھی میرے اسکول نہیں آتے، آپ مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے، آپ اچھے ڈیڈ نہیں ہیں، بہت گندے ہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا، آپ سے بات بھی نہیں کرنی، آئی ہیٹ یو۔ بچی روتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ صالحہ اس کے پیچھے اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی، آئی ایم سوری۔ وہ کبھی ضد نہیں کرتی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، مگر آپ فکر مت کیجیے، میں اس کو سمجھاؤں گی۔ انہوں نے ایک نظر شوہر کا بے تاثر چہرے دیکھتے ہوئے بیٹی کے رویے پر معذرت کی، جس پر وہ خاموشی سے سپاٹ لہجے میں چہرہ لیے کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ اسٹڈی روم کی طرف جا رہے تھے۔ سائقہ چاہتے ہوئے بھی انہیں روک نہ سکی اور انہیں اجازت نہ تھی۔ اتنا اختیار کہ ان کے پاس کب تھا۔ دھندلائی آنکھوں سے ایک بار پھر انہوں نے اسٹڈی روم کے دروازے کے بے بسی سے دیکھا جو اب صبح سے پہلے نہیں کھلنا تھا، اور آنسو صاف کرتی اپنی روٹھی ہوئی شہزادی کو منانے ان کے روم میں بڑھ گئی، جہاں انہیں ایک بار پھر شوہر کے لمبے کاموں کی پیارس بیٹی کو سامنے دہرانی تھی۔ اسٹڈی موجود ریکنگ
چیئر پر وہ آنکھیں موندے بیٹھے بند آنکھوں سے پیچھے کچھ دیر پہلے ایک منظر گھوم رہا تھا جب ان کی 7 سالہ بیٹی ان کے سامنے اسکول آنے کی ریکویسٹ کر رہی تھی، مگر وہ ان کو منع کر کے اس کا ننھا دل توڑ چکے تھے۔ وہ ان کے سامنے روتی ہوئی ان سے خفا ہو کر چلی گئیں۔ وہ ان کو چاہتے ہوئے بھی روک نہیں پائے تھے۔ وہ ان سے پیار کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے ایک مشفق باپ بننا چاہتے تھے، اپنی شہزادی جیسی بے حد خوبصورت معصوم بیٹی کو خود سے جڑی ہر خواہش پورا کرنا چاہتے تھے، مگر شاید اتنے سالوں پر بھی خود چڑھا